अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसमें जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 7 जून 2026। जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया, नताइज आपके सामने हैं। लेकिन इन नताइज से पहले एक बारीक तालमेल की गई। ये 24 नशस्तें हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जिसके लिए कोई 9-10 लाख वोटर्स मैदान में थे, कोई 300-325 उम्मीदवार थे। तो वो बारीक जो तालमेल की गई, जिसकी वजह से कोई भी सियासी जमात वाज़ेह अक्सरियत के साथ यहाँ नंबर 1 पे नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, नून और पीटीआई क्या शिकायत करती है, एक तो मसला ये। फिर जाहिर सी बात है, हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पे मुसलसल नज़र है। हमारे जो जॉइंट एक्शन कमेटी के दोस्त, मैं ये भी बताऊँ, उनसे मेरा रब्ता हुआ, तफसीली बात हुई, उनकी बात सुनने का मौका मिला, इख्तलाफ राय का मौका मिला। लेकिन अब वो क्या चाह रहे हैं, 9 जून को क्या होने जा रहा है, रावला कोर्ट से आज अफसोसनाक खबरें क्यों आई, और कल एक बहुत अफसोसनाक खबर थी कि कुछ अहलकारों को यरगमाल बनाया गया है। इस बीच में जो बुनियादी मसला है, वो जो मुहाजिरीन की नशस्तें 12 हैं, जो एक्शन कमेटी के दोस्त कहते हैं ख़त्म की जाएं, उस सिलसिले में मुद्दा चला गया था जो आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है वहाँ। तो वहाँ से क्या नतीजा है वो आपकी खिदमत पेश करने लगा हूँ। और फिर आखिर में मोहसिन नकवी साहब ज़ेरे दाखिला ये पहुँचे हुए हैं तेहरान। फील्ड मार्शल का खुसूसी ख़त है, वो लेके अब्बास इराक़ची को मिले हैं, और वो ख़त देते हुए तस्वीर भी जारी हुई। उस ख़त में एक फार्मूला तजवीज़ किया पाकिस्तान ने, उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तमाम मामलात पे बात करने से पहले एक बात तो आप समझिए, जितने भी देखने वाले, हमारे सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ व्यूवर्स हैं, जो गम और गुस्सा है, जो एक एग्नी है, उसकी कई एक वजूहात हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, हर उस मुल्क में जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो, जुल्म हो, जबर हो, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो। तो उसकी 2 मिसालें मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्यों अवामुन नास एट लार्ज, चाहे कश्मीर में हूँ या किसी और जगह पे हूँ, क्यों गम और गुस्से में मुब्तला होते हैं। एक तो रोज़गार, मुआशी सूरत हाल, महंगाई और दीगर चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इसके पीछे असल मुहर्रिकात क्या होते हैं जो फिर चिंगारी बनते हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको। शबीर डार साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी, इन्होंने आज ट्वीट किया, तो इसको जोड़िएगा, इस सारे मंजरनामे से जोड़िएगा। जो कश्मीर के साथ वहाँ पे अवाम में गम और गुस्सा है, पाकिस्तान में किसी और जगह पे गम और गुस्सा है, पूरी दुनिया में जहाँ भी एहतजाज या नाराज़ी होगी, उसके पीछे वजूहात कुछ ऐसी होती हैं। रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गुज़श्ता हफ्ते जुमे की शब मुजरा पार्टी का इंकशाफ। शबीर डार साहब और 2 और सहाफ़ी जो कोर्ट करते हैं कवर, अदालत कवर करते हैं, अदालती मामलात को पिंडी इस्लामाबाद से, उन्होंने ये खबर दी। वीडियो भी सामने आ गई। वो वीडियो मेरी टाइमलाइन पे पड़ी है एक्स के ऊपर। वीडियो में रक्स, म्यूज़िक, गाने और पैसे लुटाने के मनाजिर देखे जा सकते हैं। एहतमाम जो है इनके बकौल एक अदालती एहलकार के बेटे की शादी की खुशी में हुआ है। और जो ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स, उसकी बिल्डिंग से जो लोग वाकिफ़ हैं, वो वीडियो अगर आप देखें तो आप पहचान जाएंगे। पुलिस से रब्ता किया गया, रावलपिंडी पुलिस वो लाइल्म है, मासूम लोगों ने क्या पता हो क्या हो रहा है, ऐसे मौके पर लाइल्मी ही बनती है। अब जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, उसने अदालती जो बिल्डिंग थी, कॉम्प्लेक्स था, उसकी बेतौकीरी के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ये एक खबर। दूसरी, डीजी हैं सिविल सर्विस एकेडमी के अफसरान की जो तरबियत करती है, वो तशरीफ़ ला रहे हैं महाराज तुर्की से पाकिस्तान। वो लेटर भी जारी किया हमारे के साथियों ने, मैंने ट्वीट भी कर रखा है, देख लीजिएगा। तो 4 तारीख को इसी महीने की डीजी साहब जो हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के, एएसएफ, उनके नाम चिट्ठी जाती है सैयद बाबर अली शाह के दस्तखतों से, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं। और बताते हैं ये जो डीजी सिविल सर्विस हैं और डायरेक्टर जनरल हैं, रेक्टर हैं एनएसपीपी के, यानी नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के, ये महाराज माई बाप लॉर्ड महाराज ये वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। तुर्की तशरीफ़ ले गए थे किसी सिलसिले में, तो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो इनके लिए एयरपोर्ट पे खुसूसी प्रोटोकॉल और सर्विसेज मुहैया की जाएं। अराइवल है इनका, और लाहौर में, इस्तंबुल से लाहौर फ्लाइट नंबर है TK714, तुर्किश एयरलाइन की, डेट है 5 जून, डिपार्चर हो रहा है 20:30 पर, अराइवल है 4:05 पर 6 जून को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट नेसेसरी अरेंजमेंट्स मे काइंडली बी मेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोटोकॉल। ये वही साहब हैं जो चंद हफ्ते पहले जब ख्वाहिशवारी की बातें आई, ऑस्टेरिटी ड्राइव की बातें आई, तो ये साइकिल पे जा रहे हैं एकेडमी, अपने दफ्तर, पेंट कोट पहना हुआ है, पीछे से एहलकार बड़ी बड़ी गाड़ी में वीडियो बना रहे हैं, और ये आवाज़ भी ऑन एयर चली गई कि सर जी थोड़ी देर और आगे जाने दें। अब ये 2 खबरें मैंने अब क्यों सुनाई हैं, ये सुनने के बाद आपको कैसा लगा?
یہ حالانکہ یہ جو پروٹوکول والی کہانی ہے اس میں مجھے کئی افسران نے کہا کیا تم چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو، جب میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی. نہیں، ہم پیچھے نہیں پڑتے. ہم آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا پروٹوکول چاہے لکھا ہوا کاغذوں میں نہیں لکھا ہوا، کیا یہ ڈی جی صاحب جو ہیں جن کے لیے پروٹوکول لگایا جا رہا ہے جب استنبول پہنچے تھے تب بھی پروٹوکول ملا تھا؟ جب یہ کسی بھی اور ملک کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو لائن میں بھی لگتے ہیں، اپنا لگیج بھی خود اٹھاتے ہیں اور بندے کے پتروں کی طرح ٹرین پہ بھی چڑھتے ہیں. پاکستان تشریف لاتے ہی مہاراج کے لیے فوج، ظفر موج، ڈالے، ویگو، گاڑیاں، قافلے، پروٹوکول، بندے آگے پیچھے بیگ پکڑے ہوتے ہیں. یعنی جس حالت میں ہم ہیں اس میں شرم نہیں آتی انہیں یہ گل کھلاتے ہوئے. اب آپ کو سمجھ آئے غم و غصہ کیوں بڑھتا ہے؟ اس کو جوڑ لیں مطالبات کے ساتھ جو عوامی ایکشن پارٹی کے ہیں یا آزاد کشمیر کی صورتحال ہے. اس میں بھی جو وہ کہتے ہیں اشرافیہ کی امارات ختم کیے جائیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں. میں نے تو جب سے یہ گفتگو کرنا شروع کی ایک ہی نقطہ جہاں اختلاف رائے ہے وہ ہے کہ مہاجر نشستوں کا خاتمہ میری نظر میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کم کر سکتے ہیں. جو آزاد کشمیر میں فی حلقہ اوسط نکلتی ہے ووٹرز کی اس کا اطلاق کر دیں ان 12 نشستوں کے اوپر، کیونکہ جموں والی 6 نشستوں کے اوپر تو مور اور لیس وہی ایوریج بنتی ہے جو آزاد کشمیر کی ہے. ویلی کی 6 نشستوں کے اوپر 30-35 ہزار ووٹر ہیں، وہاں زیادتی ہے، چند 100 ووٹوں پہ 1000 ووٹوں پہ بندہ منتخب ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ نشستیں جب کم ہو جائیں گی تو ظاہری بات ہے یہ 12 لوگ استعمال نہیں ہوں گے، 5 یا 6 ہوں گے، اس طرح سے حکومت بنانے گرانے میں استعمال نہیں ہوں گے. پھر وہ 33 معزز اراکین ہی استعمال ہوں گے، وہ خود ہوتے بھی ہیں. یہ وجہ 25-30 سالوں میں 10-11 بار حکومتیں وہاں پہ اجاڑی گئیں. بارکیف رہ گئی بات کہ ان کو فنڈز ملتے ہیں. میں واضح کر چکا ہوں 12 یا 25 کروڑ فنڈ 4 سالوں میں ملتے ہیں 12 ایم ایل ایز کو، یہ نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا، یہ تو سلوشن تھا. اب اس سلسلے میں جو ریفرنس گیا سپریم کورٹ مظفر آباد میں، اس کی ڈیٹیل مجھ سے آپ سن لیں کیونکہ بڑا اہم اس میں ڈیسیژن سامنے آیا ہے. یہ جو 5 سوالات تھے اس ریفرنس میں جو پوچھے گئے معزز عدالت سے، راجہ سعید اکرم خان صاحب چیف جسٹس اور خالد یوسف چودھری یہ دوسرے معزز جج تھے. یہ خالد یوسف چودھری وہ پی ٹی آئی والے نہیں ہیں، وہ ان کو پہلے بھی کئی بار لوگ فون کرتے ہیں کہ آپ ہیں، تو وہ نہیں ہیں. تو تیسرے ایک جج صاحب تھے، وہ خود چونکہ اس کیس میں وکالت کرتے رہے تو انہوں نے اس کیس میں بیٹھنے سے انکار کیا. 32 صفحات پر مبنی یہ فیصلہ سامنے ہے جو میں نے خود دیکھا بھی ہے. 5 سوال بنیادی طور پر اس میں پوچھے گئے تھے. بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ کیا یہ جو 12 نشستیں ہیں مہاجرین کی یہ ختم ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی، ختم ہونی تو کیسے ہونی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے بڑی واضح بات کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین سپریم لا ہے. جو آزاد کشمیر کا 1974 کا عبوری آئین ہے جو 2018 میں امینڈمنٹ بھی ہوئی، جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ سپریم لا ہے. وقت پر انتخابات کرائے جائیں ہر حال میں. ایڈوکیٹ جنرل اور اس کے علاوہ جو امیکس کرائے تھے عدالتی معاونین، وہ بار کے ممبران اور عام لوگ بھی وہاں پہ نمائندگی کی صورت میں وہاں پہ موجود تھے. کیا کہتے ہیں یہ؟ انہوں نے فرمایا کہ جی یہ 12 جو مہاجر نشستیں ہیں یہ آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ کے لیے رکھی گئی تھیں. انتظامی فیصلے سے انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تبدیلی کے لیے آئین کا جو آرٹیکل 33 ہے اس میں آئینی ترمیم ناگزیر ہے. اور کوئی بھی انتخاب جب ہو بر وقت ہو، انتخاب کروائیں، اسمبلی آئینی ترمیم کر کے اس بارے فیصلہ کر سکتی ہے. انتظامی فیصلے سے آپ اسے نہیں ہٹا سکتے کیونکہ سیٹیں آئینی بندوبست کے تحت اس میں ڈالی گئی تھیں. انتظامی فیصلے سے تبدیلی ممکن نہیں. یہ حکومتی موقف کو انہوں نے درست قرار دیا اس سلسلے میں. اب میں آج دیکھ رہا تھا کہ میں ان کو پہچان نہیں سکا، ایک اور صحافی دوست تھے آزاد کشمیر سے، وہ ولاگ کر رہے تھے. ابھی میں نے راولہ کوٹ، پکڑ دھکڑ، اہلکار یرغمال، اس ساری صورتحال پہ بات کرنی ہے، گلگت الیکشن کی بات بھی کرنی ہے. ایک دوست بتا رہے تھے وہاں سے، ویڈیو ان کی پبلک ہے، ایکس کے اوپر پڑی ہے، کہ اصل میں اس بیچ میں 3 آپشن دی گئی تھیں ان 12 نشستوں کے اوپر. ایک یہ کہ مہاجرین کی نشستوں کے اوپر پورے آزاد کشمیر میں ریفرینڈم کروا لیتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی آزاد کشمیر کے شہری کیا یہ سیٹیں رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس ڈال کے وہاں سے تجاویز لے لیتے ہیں جو آج آ گئیں. تیسرا یہ کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں، وہاں طے کر لیتے ہیں سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے. یہ مشکل کام تھے. تو اطلاع یہ دے رہے تھے صاحب کہ اس سلسلے میں ہمارے جو دوست تھے وہ بالکل بھی نہیں مانے کسی ایک تجویز کے اوپر. وہ چاہتے تھے یکسر یک جنبش قلم انہیں ختم کر دیا جائے. باقی میں آپ سے عرض کروں بار بار تمام مطالبات بڑے جینون ہیں، چاہے وہ مراد کا ہو، بجلی کا ہو، سبسڈی کا ہو، نوکریوں کا ہو، کوٹے کا ہو، سڑکوں کی تعمیر کا ہو، پلوں کا ہو. بالکل میں بحیثیت کشمیری اور مہاجر کے کہوں گا جینون مطالبات ہیں. اسی وجہ سے غم و غصہ وہاں جنم لیتا ہے. اور کل بھی عرض کی تھی پابندی حل نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. محبوبہ مفتی کی آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی بڑی پرانی، وہ کہہ رہی تھیں مودی کو مخاطب کر کے کہ یہاں جو بسنے والا مقبوضہ کشمیر میں شہری ہے وہ ڈر اور خوف میں بستا ہے، آزاد کشمیر میں صورتحال اس سے بہتر ہے. پھر میں نے دیکھا کہ اوورسیز کے ہاں بھی یو کے سے ایک ویڈیو آئی سامنے جہاں پہ کچھ لوگ
اسی پابندی کے اوپر اظہار خیال کر رہے تھے، اور جب پاکستان کے اوپر بات ہے تو لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں آپ کر سکتے. اختلاف اپنی جگہ، مطالبات کے حق میں ڈٹے رہنا اپنی جگہ. ریاست کشمیر پاکستان اس سب سے دغا دینے کا یا اس کے خلاف جانے کا کوئی نہیں سوچ سکتا. یہ جو فتوے ہوتے ہیں فلاں انڈین ایجنٹ ہے، فلاں انڈین ایجنٹ ہے، اس سے نہ کبھی ماضی میں کچھ ملا نہ اب ملے گا. یہ اپنے ہیں، گلے لگائیں. اگر ہم خصوصی خط لے کے تہران جا سکتے ہیں تو خصوصی محبت نامہ لے کے مظفر آباد بھی جا سکتے ہیں، اور ہمارے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دوست بھی خصوصی طور پر پھول اٹھا کے جو محبت نامہ لے کے اس کے گلے میں پہنا سکتے ہیں. یہ بات ایسی نہیں ہے. میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں ایک کشمیری کے طور پر، مہاجر کے طور پر، صحافی کے طور پر کہ تصادم کی طرف صورتحال ہے. لیکن جو سپریم کورٹ کی رائے ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی. آپ الیکشن ہونے دیں، آئین میں ترمیم کریں، اور اللہ خیر صلی اللہ. حل وہی تھا جو میں نے تجویز کیا، لیکن اس پہ بھی لوگ بات نہیں کرتے. بہرکیف اب میں دو چیزیں آپ سے اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. جو انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے اس دھرنے کو ٹی ایل پی کے دھرنے سے تشبیہ دی ہے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے کہ دھرنا جو ہے اس کے رجحان نے ملک میں عدم استحکام کو جنم دی ہے، احتجاج حق ہے، اور سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس میں اصول طے کر دیے ہوئے ہیں. بہرحال گزشتہ سال جو ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا تھا مہاجرین کی نشستوں سے متعلق، اس میں آئینی ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی بنا کر حل طے کرنا تھا. اس پر عمل اس طرح سے نہیں ہوا. سپریم کورٹ بھی اب یہی کہہ رہی ہے کہ آپ آئینی معاملہ ہے آئینی ترمیم کے ذریعے حل کریں. یہ نالائکی ہیں ہمارے فیصلہ سازوں کی، اور میں کیا کہوں اس سلسلے میں. خیر، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈھال پلندری کے علاقے میں کل جو مجھے خبر ملی تھی بڑی افسوسناک تھی، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکی، کہ کچھ پولیس اور رینجرز اہلکاروں کو یرغمال بنایا گیا، درجن سے زائد. وہ بازیاب بھی ہو گئے، اور جو لوگ اس کے پیچھے تھے میرا خیال ان کی سرکوبی بھی ہو رہی ہے. لیکن راولا کوٹ سے اور دیگر علاقوں سے بڑی افسوسناک خبریں ہیں کچھ لوگوں کے جہاں بھاگ ہونے کی اطلاع آئی، جنازوں کے اوپر فائرنگ کی اطلاع آئی. یہ افسوسناک مناظر ہیں، افسوسناک خبریں ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کاش اس کی نوبت نہ آتی. اب میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں وہاں سے ویڈیوز میں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دفاتر جو ہیں انہیں سیل بھی کیا جا رہا ہے، ان کے اکاؤنٹس، فائنینسز، ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے. کاش اس کی نوبت نہ آتی. بار بار عرض کر رہا ہوں آپ سے. اب جو تاثر مجھے مل رہا ہے کہ شاید دیر از نو روم فار ڈائلاگ. آپ نے کل عدم قرار دے دیا، اس کے بعد مذاکرات کی کہانی مجھے دکھائی نہیں دے رہی. 9 جون کی وجہ سے مظفر آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ بھی کر دیا گیا ہے. اس لیے مجھے صورتحال تھوڑی کشیدگی کی جانب جاتی دکھائی دیتی ہے. کاش جو بیٹھ کے اختلاف رائے کے ساتھ بیئر منیمم کے اوپر کوئی معاملہ فہمی کر لی جاتی، یہاں تک صورتحال نہ آتی تو بہتر تھا. خیر، میں اب آپ کو ذرا وہ گلگت بلتستان کی خبر بھی دے دوں، بڑی اہم تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گلگت بلتستان میں جو ہمارے دوست سروے کر کے ان سے تفصیلی گفتگو بھی دی تھی، حبیب اکرم صاحب اور دیگر سے. یہ 24 نشستیں ہیں، یہاں واضح طور پر کسی ایک جماعت کو آگے نہیں آنے کا موقع ملے گا. ڈان اخبار نے بڑا شاندار کارٹون چھاپا ہوا تھا کہ ایک سڑک ہے، اس کے اوپر پیپلز پارٹی سب سے آگے پی ایم ایل این بالکل اس کے ساتھ جڑی ہے، اور پیچھے پی ٹی آئی جو کھڈے میں گری ہوئی گاڑی ہے کہ ان کو تو موقع نہیں ملا سڑک کے اوپر جانے کے لیے. تو یہاں اطلاع بھی کچھ ایسے ہی ہے. استحکام پاکستان پہلی دفعہ وہاں لڑ رہی، اور ایک آدھی نشست ہو سکتا ہے حیرت انگیز طور پر نکال لے. پیپلز پارٹی کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، ان کو بڑی توقع ہے، اور کچھ سروے بھی یہ بتاتے ہیں، بالخصوص حبیب اکرم صاحب کا سروے، کہ پیپلز پارٹی نمبر 1 پہ آ سکتی ہے. ان کا اپنا خیال ہے کہ انہیں 12-13 نشستیں مل جائیں گی. باقی 8-10 پہ نون لیگ کی کہانی، 1-2 پہ استحکام پاکستان یا کچھ آزاد، یعنی مجموعہ اگر آپ نکالیں 2-4 سیٹیں اوپر نیچے کر لیں، ایک مخلوص سی حکومت مل ملا کے بندوبست بنے گا. واضح اکثریت کسی کے پاس نہیں آئے گی. پیپلز پارٹی البتہ نمبر 1 پہ جا سکتی ہے. ابھی تک کے ٹرینڈز بھی یہی بتا رہے ہیں. آئی ول بی سرپرائزڈ کہ اگر یہاں پہ نون لیگ نمبر 1 پہ آئی. اگر نون لیگ نمبر 1 پہ آئی تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی. آزاد امیدوار جیت سکتے ہیں. تو امکان یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ مل کے، تحریک استحکام پاکستان کے ساتھ مل کے وہاں پہ حکومت سازی کرے، اور پھر کشمیر کا جب میدان لگے تو اس صورت میں پھر نون لیگ کے پاس بھی کچھ ایسی ہی سہولت ہو. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک ذائچہ ہے اس کا جو میں آپ کے سامنے نکال رہا ہوں. خیر، اب جانے سے پہلے یہ جو پیغام لے کے محسن نقوی صاحب پہنچے ہیں، دیکھیے یہ تیسرا موقع ہے ایران امریکہ ایک سٹیل میں ڈیڈ لاک، کوئی حل نہیں مل رہا، تجاویز کا تبادلہ، اور جیسے ہی معاملات خراب ہوتے ہیں تو آپ پاکستان کی انٹری دیکھتے ہیں. تو اب وہ پہنچے ہیں، تو جو ارنا نامی ایرانی سرکاری ادارہ ہے اس نے خبر دی ہے کہ امپورٹنٹ میسج لے کے گئے ہیں آن دی بہاف آف فیلڈ مارشل فار ایرانین سپریم لیڈر، یعنی محسن نقوی سپریم لیڈر جو ہیں مجتبیٰ خامنئی صاحب کے لیے خصوصی پیغام.
عباس عراقی صاحب کو ایک ڈاکومنٹ وہ دے رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ وہ لفافے میں لپٹا ہوا ڈاکومنٹ ہے، وہ انہوں نے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے حوالے کیا ہے۔ کچھ دوستوں کی رائے یہ ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ اس خط میں ہے کیا؟ اس خط میں نیو پرپوزل ہے ٹو بریک دی اسٹیل میٹ بٹوین ایران اینڈ یو ایس کے بیچ میں جو ایک ڈیڈ لاک ہے، اس کو توڑنے کے لیے ایک نیا فارمولہ ہے جو غالباً جو منجمد اثاثے ہیں ایران کے، اس کے لیے ایک حل ہے۔ کچھ لوگوں کی رات گئے تجاویز تھیں یا خبریں تھیں کہ امریکہ شاید وہ منجمد اثاثے خلیجی ممالک کو دینا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں پاکستان نے کوئی تجاویز دی ہیں جو اس خط میں ہیں، جو سپریم لیڈر تک پہنچیں گی، اور اس کے بعد ان کی جو رائے آئے گی، امید ہے وہ مثبت ہو اور پھر کوئی مذاکرات یا کوئی ڈیل یہاں بھی ہو جائے۔ اسی طرح مجھے امید ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی مذاکرات کے ذریعے کوئی معاملے کے اوپر ہم اتفاق کر لیں۔ سپریم کورٹ کا واضح پیغام آ چکا، الیکشن ہونے دیں، ترمیم کے ذریعے جو دل چاہے مزاج یار آئے کر لیجئے گا، کیا سڑکیں گرمانی ہیں، کیوں دنیا کو متوجہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آزاد کشمیر جو پرامن علاقہ تھا وہاں بھی یعنی احتجاج ہو رہا ہے، ہم کس کی خدمت کریں سب کر کے؟ یہ میرا سوال سب کے لیے جتنے فریق ہیں، ہم انڈیا کو موقع دے رہے ہیں کہ آئیں جی دیکھیں اور بات کریں ہمارے اوپر۔ السلام علیکم۔